जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में और आज हम जा रहे हैं मुकाम बदर की ज़ियारत के लिए, जहाँ पर ग़ज़वा बदर के मुकाम जंग हुई थी यको बातिल के दरमियान। मुसलमानों को इस जंग में फ़तह हासिल हुई थी। अगरचे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी कुफार से, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। अल्लाह की मदद से फ़रिश्ते नाज़िल हुए और इस जंग में जो बड़े बड़े काफिर थे, अबू जहल, उतबा, शीबा और उमैया बिन खलफ, वो भी जान बहक हुए। मुसलमानों ने उन्हें भी हलाक कर दिया। और बस हमारी नीचे वेट कर रही है, बस आ चुकी है तो अभी जाते हैं वहाँ पहुँचेंगे। रास्ते में कुछ और ज़ियारतें भी आती हैं तो उसको भी साथ साथ सारा आपको डिटेल बताते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। मदीना मुनव्वरा से हम निकले मुकाम बदर की ज़ियारत करने के लिए। तो रास्ते में 3-4 ज़ियारत मज़ीद आती हैं। उनमें से पहली ज़ियारत आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं। ये कुआं है जिसका नाम है बीर रूहा। इस कुएं के मुतालिक रवायात मिलती हैं कि इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 70 अंबिया इकराम ने और सहाबा इकराम ने यहाँ से इस कुएं में से पानी पिया। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी तो वो भी इसी कुएं से पानी पिएंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी इसकी जो है तमीर जारी है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से ये कुएं के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर इनकी तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं। और वहाँ से कुएं से पाइप लगाकर बाहर एक पाइप लगाया हुआ है जिसमें वो मतलब हम पानी वगैरह वहाँ से पी सकते हैं। तो वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर में हम मुकाम बदर पर पहुंचने वाले हैं। तो उससे पहले मुकाम बदर पर एक मस्जिद भी है जहां पर सुन्नत के मुताबिक नफल अदा करते हैं। तो वहां पर पानी नहीं है, तो इस वजह से रास्ते में हमने स्टे किया है जहां से हम अभी वज़ू करेंगे। ये मस्जिद है कि यहाँ से वज़ू कर फिर रवाना होंगे, वहाँ पर जाके नफल अदा करेंगे और उसके बाद मुकाम बदर की ज़ियारत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर मुकाम बदर जो ग़ज़वा बदर हुई थी। उसमें एक रवायत में आता है कि 13 और एक में आता है कि 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। तो वो सहाबा इकराम जिस कब्रिस्तान में दफन किए गए, उस कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो कब्रिस्तान है जहाँ पर ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले सहाबा इकराम को दफन किया गया। इस वक्त मौजूद है मस्जिद अरेश पर। अरेश का मतलब खैमा। जब बदर के लिए मुसलमान यहाँ पर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इस जगह पर मौजूद था। इस जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनी और मस्जिद का नाम भी मस्जिद अरेश मतलब के मस्जिद खैमा रख दिया गया। क्योंकि जिस जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था वहाँ पर ये मस्जिद बना दी गई है। इस वजह से इस मस्जिद में अब हम दो नफल अदा करेंगे और उसके बाद इस मस्जिद की बैक साइड पर मैदान है बदर का, फिर वो विज़िट करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में नफल अदा किए हैं और उसके बाद ये मेरे सामने मैदान है सारा। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये वो मैदान है, ये मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये वो मैदान है कि जिसमें
مقام بدر ہے یہ جس میں غزوہ بدر لڑی گئی. تو یہ سامنے آپ سارے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں. یہ پہاڑ کفار اس جانب سے آئے تھے, اس طرف مکہ ہے, مکہ کی جانب سے کفار آئے اور سامنے پتھریلا علاقہ جو ہے مطلب پہاڑ وغیرہ اس پر انہوں نے اپنا سٹے کیا. اور جب مسلمان واپس آئے, مسلمان مدینہ کی طرف سے آئے تو یہ سارا ریترا علاقہ ہے. یہاں پر مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے کیونکہ یہاں یہ ریترا علاقہ, یہاں پر پھر مشکل ہوتی تھی چلنے میں بھی. کفار نے پہلے ہی اپنا ٹھکانہ صحیح ڈھونڈ لیا تھا. تو پہلی جو مدد بدر کے میدان میں پہلی جو مدد حاصل ہوئی مسلمانوں کو وہ یہ تھی کہ رات کو بارش ہو گئی. اگلے دن جنگ تھی, رات کو بارش ہوئی تو وہ جو پتھریلا علاقہ تھا وہ پہاڑوں میں مٹی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کیچڑ ہو گیا جس کی وجہ سے چکناہٹ ہو گئی کافی زیادہ اور انہیں چلنے میں مشکل پیش آنے لگی. جبکہ یہ ریترا علاقہ تھا, یہاں پر بارش ہوئی تو یہ بالکل مطلب سیدھا ہو گیا, یہاں پر چلنے میں پھر مشکل نہیں تھی ہوتی. اچھا, مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی اور ان کے پاس اسلحے بھی جدید تھے. اس دور کے جدید جو اسلحے تھے وہ سارے ان کے پاس موجود تھے. مسلمانوں کے پاس گنتی کی 6 تلواریں تھیں. روایت میں ملتا ہے کہ 6 تلواریں تھیں اور وہ بھی بالکل درست نہیں تھیں. ان میں بھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا اور کسی کا کچھ اس طرح کے معاملات تھے. 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے. مسلمان کفار نے ارادہ کیا, کفار مکہ سے روانہ ہوئے مسلمانوں سے جنگ کے لیے. تو تب بھی یہ سب ہوتا تھا, مطلب جاسوس وغیرہ ہوتے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار آ رہے ہیں. نبی اکرم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور ان سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ, ہماری جان, مال, ہماری اولاد سب آپ پر قربان. صحابہ کا جذبات دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے اور مقام بدر پر پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رسول اللہ, یہ 313 میری عمر بھر کا سرمایہ ہے. ابھی تک کا میرا جو سرمایہ ہے یہ 313 مسلمان ہیں. آج اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور کافی دیر تک آنسو بہاتے اور یہ دعا فرماتے. یہ دعا فرمانے کے بعد جب اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو اس دعا کے دوران جب وہ رو رہے تھے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرواتے کہ یا رسول اللہ خاموش ہو جائیں, لیکن نبی اکرم مسلسل یہ دعا مانگ رہے تھے. اس دعا کے دوران ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جاتی ہے کہ ہم ملائکہ اتاریں گے, فرشتے اتاریں گے, جو کہ ابھی آپ نے پیچھے وہ آپ کو ہار بھی دکھایا جس پر وہ فرشتے اتاریں گے. ہم فرشتے اتاریں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں مدد کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ بشارت دی. جنگ ہوئی, وہاں سے 3 کفار اتبا اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ میدان میں آیا اور اس طرح کے رولز ہوتے تھے کہ ادھر سے 1 آیا تو ادھر سے بھی 1, ادھر سے 2, ادھر سے بھی 2, اس طرح ادھر سے 3 آئے, ادھر سے 3 انصار صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو انہوں نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے فرمایا ہم انصاری ہیں. انہوں نے بولا جاؤ واپس چلے جاؤ, ہمارے جوڑ کے بھیجو. واپس آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اس طرح فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو. حضرت علی کو فرمایا آپ جاؤ, حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ, ان 3 صحابہ کو بھیجا. وہ گئے, انہوں نے بولا جی اب آپ ہمارے جوڑ کے ہیں. ان تینوں کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر میں حضرت علی نے, حضرت حمزہ نے ان تینوں کفار کو واصل جہنم کیا اور اس میدان میں وہ خون سے لت پت پڑے تھے. اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 1-1, 2-2 کر کے ہمارے کفار جو ہمارے ساتھی ہیں کفار نے دیکھا کہ وہ واصل جہنم ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک دم سے سب ٹوٹ پڑے, سب نے حملہ کر دیا. تو پھر صحابہ کرام بھی ادھر سے سب حملہ ور ہوئے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حملے کے لیے تیار ہو گئے. 6 صرف ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تلواریں تھیں, اس کے علاوہ جو صحابہ تھے کسی کے پاس ڈنڈے وغیرہ اس طرح کا سازوسامان تھا. تلواریں صرف ہمارے پاس 6 تھیں. ان پر حملہ ور ہوئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کو ملائکہ کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا قافلہ لے کر فرشتوں کا, وہ بھی اس بدر کے میدان میں موجود تھے جو کہ کسی کو نبی اکرم کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں مدد کی. 70 کفار کے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی گرفتار کر لیے گئے. جبکہ مسلمان 313 تھے, ان میں سے تقریباً 13 یا 14, ایک روایت میں 13, ایک میں 14 صحابہ کرام نے شہادت نوش کی. تو یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں فتح مسلمانوں کو ہوئی اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جب تک اللہ کی مدد جس بھی 2 گروہ ہیں, 2 مدد مقابلے ہیں, ایک جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے وہی فتح یاب ہوتا ہے.
یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور یہ جنگ 17 رمضان کو لڑی گئی. 17 رمضان کو مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کچھ تھا بھی نہیں. کھجور کے ساتھ روزہ رکھتے تھے, کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے. تو اس حالت میں صحابہ کرام نے یہ جنگ لڑی اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا, جس کی وجہ سے انہیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی. قرآن مجید میں سورۃ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی. اس میں مفہوم یہ آیت کا کہ کیا تم بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے تمہاری بدر میں تمہاری مدد کی. تو اس طرح حدیث میں بھی یہ ملتا ہے, تاریخ کی کتب میں ملتا ہے, اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اس جنگ میں نے تمہاری مدد کی کفار پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر جنگ جیت گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابہ کو بھیجا کہ جا کے مدینے میں بشارت دو. مدینے میں گئے, انہوں نے جا کے بتایا کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے. تو وہ مان نہیں تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کفار کا تعداد میں بھی اتنے زیادہ ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی اتنا زیادہ ہے, مسلمان 313 اور اسلحہ بھی نہیں ہے. تو وہ مان نہیں تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مدینہ منورہ میں تو پھر وہی ایک منظر تھا کہ وہ جو چھوٹی بچیاں تھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انہوں نے دف بجائے. پھر وہی بچیاں گھر سے باہر نکلی, انہوں نے دف پکڑے ہوئے تھے, انہوں نے دف بجائے طلع البدر علینا طلع البدر علینا کے گیت میں وہاں پر گھومنا کرتے. ہماری آج کی زیارات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. ایک زیارت باقی ہے ابھی جو اس بدر سے تھوڑی آگے آئے گی, وہ ہے شفا کا پانی کا کنواں. اس طرح اس کا کچھ نام ہے کہ جس کے پانی کو شفا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا. جی یہ اس وقت پہنچ چکے ہیں ہم. یہ شفا کا پانی, اس کنویں کا نام ہے. یہاں کا پانی کو شفا کا پانی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا. بتایا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ کھارا تھا, مطلب کہ کڑوا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. یہ کنواں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے اس میں سے انہوں نے وہ پائپ وغیرہ ڈال کر وہ ساتھ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, وہاں سے لوگ اس میں پانی بھرتے ہیں. جس طرح زمزم کا پانی بھی اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں, اسی طرح اس کنویں کا پانی بھی اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں. آج کی زیارات مکمل ہو چکی ہیں. یہ آخری تھا شفا کا پانی جو تھا, بیر شفا اس کو کہا جاتا ہے. یہاں سے پانی لے لیا, اب واپس پھر انشاءاللہ غارِ ہیرا پہ جائیں گے, تب انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.